अथई रुंदुर में वरघड़ा तू छो वजी वणकार म्या पुजीन तोड़े पंध करे खणी लखो जई जमार कई मंज़िल में मरी वया कई मंज़िल में मरी वया जिन जो पतो न रहियो पार आलम खान अंदर में तो नेण वाहे नार ओ सतुर कर सतार थिए मिलो महबूब सार। हुआ ये कि हम सिंध के एक गैर आबाद इलाके में चले जा रहे थे और रास्ता भटक गए थे। तलाश में थे कि कोई गांव मिले तो गांव वालों से रास्ता पूछें। आखिर गांव मिला, मगर उससे भी पहले गांव का मेहमान खाना मिला। सिंध वाले बड़े मेहमान नवाज होते हैं। गांव बाद में, पहले गांव का मेहमान खाना बनाते हैं। गांव की इमारत औताक कहलाती है। दूसरे मकान चाहे कच्चे, खस्ता या अधूरे हों, मगर ये औताक सबसे अच्छा होता है। अंदर एक बड़ा या 2-3 छोटे कमरे, उसके आगे बरामदा और सामने दालान, जिसके बीचों बीच साए की खातिर उगा हुआ बड़ा सा पुराना दरख्त। लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियों में लोहे की सलाखें, करीब रखे हुए पानी के घड़े, बरामदे में पड़ी हुई चारपाइयाँ और उन पर लिपटे हुए बिस्तर। इधर मेहमान आया, उधर बिस्तर खोल दिए गए और गैस के हंडे में हवा भरी जाने लगी। थोड़ी ही देर बाद रईस के मकान से पराठों और मछली और मुर्ग के सालन और बिरयानी की खुशबू आने लगी। आसपास के लोग जमा हो गए और उसके बाद जो अंजुमन आरास्ता होती है वो कचहरी कहलाती है। उस रोज़ दरियाए सिंध के दहाने के करीब जमींदारों और काश्तकारों से मुलाकातों के बाद जी चाहा कि अब किसी रईस या वडेरे से मिलें, ज़रा उसकी बातें सुनें और देखें कि हारी और वडेरे के सोचने के अंदाज में कितना फ़र्क होता है। रात हो गई थी और गाढ़ों के पिरोजानी घराने वाले इसरार कर रहे थे कि यहीं औताक में सो रहिए, सुबह तड़के चले जाइएगा। मगर मेरे साथ ही मुसिल थे कि अभी लाडियों चले जाते हैं ताकि सवेरे वहीं से शाह बंदर चले जाएं। बड़ी मुश्किल से रुखसत मिली, मगर इस हिदायत के साथ कि रात होते ही समंदर की नमी ज़मीन पर उतर आती है और सड़कों पर मोटर गाड़ियाँ बुरी तरह फिसल जाती हैं। बिल्कुल अंधेरी रात थी, अलबत्ता दूर उफुक पर ठट्टा शुगर मिल की रोशनियाँ भी थीं। गजब का सन्नाटा था, मगर धान के खेतों में लाखों मेंढक मिलकर शोर भी मचा रहे थे। जीप रास्ते के किसी कस्बे से गुजरती तो चायखाने खुले मिलते और दूसरी आलमी जंग की बंदूकें कंधों पर लटकाए आधे सोए आधे जागे पुलिस कांस्टेबल नजर आते। काफी रात गुजर गई और सफर जारी रहा। ठट्टा, चूहड़ जमाली और लाडियों भी पीछे रह गए। तब खुदा खुदा करके वो गांव आया जो हमारी मंजिल था। मैं हैरान था कि रात के 2:30 बजे किसके दरवाजे पर दस्तक देंगे, किसे जगाएंगे, कौन हमारे ठहरने और सोने का इंतजाम करेगा। आखिर हमारी जीप एक इमारत के आगे रुकी। अंधेरे में वो इमारत रेलवे स्टेशन के दर्जा अव्वल के मुसाफिर खाने जैसी नजर आई। वही इस गांव का औताक था। उसके दरवाजे खुले थे, अंदर बत्तियां रोशन थीं और चारपाइयां आरास्ता थीं, हालांकि अहले खाना को हमारे आने की इत्तला न थी। हमने चारपाइयां बाहर खींची और सहन के बीच खड़े हुए बड़े से दरख्त के नीचे बिस्तर बिछाकर लेट गए। चोरों और डाकुओं के खौफ से अपने कैमरे, टेप रिकॉर्डर और बटवे वगैरह जीप के अंदर रखकर ताले लगा दिए। अब यकीन था कि इत्मीनान से सोएंगे। इतने में सुबह हो गई, और सुबह भी ऐसी कि सूरज की पहली किरण से भी पहले भांत भांत के परिंदे हमारे ऊपर छाए हुए दरख्त पर विराजमान हुए। और अब जो उन्होंने ऊंची लय में गाना और पर फड़फड़ाना शुरू किया तो सुबह की खुनुक फजा में मौसीकी भर गई। बैक वक्त इतनी बहुत सी, इतनी सुरीली ताने अक्सर लोगों ने सुनी होगी, मगर इतने करीब से नहीं कि जब ये परिंद अपने पर फड़फड़ाते थे तो रुख पर हवा लगती थी। मेरा टेप रिकॉर्डर जीप के अंदर बंद था और जीप की चाबी जिन साहब की जेब में थी। बस एक उनके खर्राटे थे जिनसे सहम कर कितनी ही चिड़ियों ने गाना मौकूफ कर दिया होगा। वो आवाज़ें अगर मैंने कहीं रिकॉर्ड कर ली होती तो आज ये इतनी लंबी तकरीर न करना पड़ती।
روشنی ہونے سے پہلے پہلے سارے پنچھی اڑ گئے۔ کچھ دیر بعد گاؤں کے مکانوں کے خط واضح ہونے لگے۔ سامنے بہت اونچی اونچی دیواروں کے پیچھے ان سے بھی اونچی عمارت تھی جس کی کھڑکیاں بھینچ کر بند کی گئی تھیں اور شاید برسوں سے نہیں کھلی تھیں۔ اوطاق کی عمارت کی پیشانی پر سفید پتھر کا کتبہ لگا تھا جس پر لکھا تھا کہ یہ مہمان خانہ رئیس خان بہادر خیر محمد خان چانڈیو نے تعمیر کرایا تھا۔ یہ گاؤں ان کے بزرگ محمد یوسف چانڈیو کے نام پر تھا اور اب اس حویلی میں رئیس خان محمد چانڈیو آباد تھے۔ غالباً پہلے ان کے ملازموں نے دیکھا کہ مہمان خانے میں مہمان اترے ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے رئیس کو بتایا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، پھر ہمیں بتایا کہ وڈیرا رات ہی کو باہر سے واپس آیا ہے اور گھر میں پالنے کے لیے 2 ہرن لایا ہے۔ اطلاع ملنے پر خان محمد صاحب باہر آئے۔ میرے ساتھی ان کے پرانے دوست تھے، خوب گلے ملے گئے۔ چائے آئی، انڈے پراٹھے آئے، شاہ بندر جانے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوا اور میرے ٹیپ ریکارڈر کی پھرکیوں میں حرکت ہوئی اور ہماری گفتگو محفوظ ہونے لگی۔ اب کے گفتگو زمیندار یا کاشتکار سے نہیں تھی، اس لیے اب کے بات کا انداز جدا تھا۔ میں نے مہمان خانے کے کتبے پر لکھا ہوا نام پڑھا، رئیس خان بہادر خیر محمد چانڈیو، اور خان محمد چانڈیو صاحب سے پوچھا یہ کون تھے؟ یہ ہمارا دادا تھے، خان بہادر خیر محمد خان چانڈیو۔ خان بہادر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں نے انہیں خطاب انگریزوں نے خطاب دیا تھا خان بہادر کا۔ تو کیسے تعلقات تھے انگریزوں سے آپ کے بزرگوں کے؟ بڑے اچھے تعلقات تھے انگریزوں کے۔ انگریز ہمارے یہاں آتے رہتے تھے، بڑے اچھے تھے۔ گورنر تھے، ان کے بھی تعلقات تھے، لاڑوں کے تعلقات تھے، سب کے تعلقات تھے ہمارے۔ یہ جو اوطاق ہے آپ کا مہمان خانہ، کیا لوگ یہیں آ کر رہا کرتے تھے؟ یہیں آگے رہا کرتے تھے۔ کیسے کیسے کون کون سے لوگ اس جگہ آ کر رہ چکے ہیں؟ یہاں بہت سے لوگ آئے ہیں، تقریباً پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی یہاں آئے تھے۔ پریزیڈنٹ ایوب تھے، یا خان تھے، شہنشاہ ایران بھی آئے تھے ادھر، سب لوگ یہاں آیا کرتے۔ کیوں آتے تھے لوگ؟ یہ زیادہ تر شکار کے لیے آیا کرتے تھے، شوٹنگ کے لیے۔ یہ علاقہ جو ہے سندھ کا، کہتے ہیں کہ یہ سندھ کی بہترین شکارگاہ ہوا کرتی تھی۔ جی ہاں، ابھی بھی ہے، ابھی ہے؟ ابھی ہے، ابھی بھی ہے۔ کیوں ہے؟ کس قسم کا شکار یہاں؟ یہاں زیادہ تر برڈس کا شکار ہوتا ہے، جو سائبر سے آتی ہے برڈس، اس کا شکار ہوتا ہے یہاں۔ کیا یہاں جھیلیں ہیں؟ ہاں، بہت جھیلیں ہیں۔ آپ کی کوئی اپنی جھیل ہے کیا؟ ہاں، ہماری اپنی جھیل ہے، گونگڑی، وہ پوری سندھ میں مشہور جھیل ہے۔ ہاں، یہ بتائیے کہ اب ہم تو اچھی سڑک پر آسانی سے ڈرائیو کرتے ہوئے آ گئے، یہ ترقی حال ہی میں ہوئی ہے، آپ اسے ترقی کہیں گے یا آپ کا علاقہ آپ سمجھتے ہیں ابھی پسماندہ ہے؟ نہیں، ہمارا علاقہ ابھی بھی پسماندہ ہے، ترقی اتنی نہیں ہوئی ہے جتنی ہونی چاہیے۔ اس میں ابھی جو ہے جو کہ حکومت میں بہت ترقی ہوئی ہے، اسکولیں، یہ وہ تعلیم کا پرابلم جو ختم ہو گیا ہے۔ ابھی کچھ ہو جائے تو بہتر ہے، ابھی تک کچھ نہیں ہے۔ کیا کیا کمی ہے، کیا ہونا چاہیے؟ تقریباً یہاں روڈوں کی کمی ہے۔ ہاں، روڈ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ روڈ جو ہیں شہروں تک محدود ہیں، زیادہ تر آؤٹ جو ہیں وہ نہیں ہے صحیح۔ جیسے شاہ بندر آپ جائیں گے، وہاں روڈ صحیح نہیں ہے پورا، اس کو تقریباً 5-6 سال ہوئے بنتے ہوئے، ابھی تک کمپلیٹ کام نہیں ہوا ہے اس کا۔ اب یہ جو سجاول پر بہت اچھا پل بن گیا ہے، اس کے بعد اس علاقے کی ترقی میں کوئی تیزی آئی؟ تیزی آئی ہے، بالکل آئی ہے۔ پل کی وجہ سے تو یہ کچھ علاقہ بنا ہے، کیونکہ یہاں سے ہماری فصلیں جو ہے، مرچی ہے، گنا وغیرہ ہے، وہ ٹھٹا تک پہنچ جاتا ہے، اور دودھ وغیرہ کراچ تک پہنچ جاتا ہے، اس وجہ سے کچھ ترقی ہوئی ہے۔ شہروں میں جو خوشحالی آئی ہے، جو دیکھنے میں تو نظر آتی ہے بڑی خوشحالی ہے، اس کے کچھ اثرات آپ کے علاقوں میں یہاں آئے؟ آ رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے، زیادہ نہیں۔ شہروں کو دیکھ کے اس وجہ سے، شہروں میں کیونکہ شہر میں بیوپار زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے لوگ ترقی پہ آ گئے ہیں۔ یہاں جو لیبر کلاس ہے وہ کماتا ہے اور کھاتا ہے، اس وجہ سے۔ آپ کا خاندان تقریباً 1 صدی سے یہاں آباد ہے، ہاں۔ یہاں عام لوگوں کی حالت کیسی ہے، اقتصادی حالت کیسی ہے؟ اقتصادی حالت عام لوگوں کی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ابھی تک۔ لیبر کلاس طبقہ یہاں زیادہ ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کمائی پہ دھیان بھی کم دیتے ہیں، جیسے لیزی کہا جائے، سست ہے بہت۔ یہ بہت کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ سست ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ صحیح ہے، چائے پیتے رہتے، سست ہیں، وہ کام پہ دھیان ذرا کم دیتے ہیں، کیونکہ ایجوکیشن کم ہے اس وجہ سے۔
رئیس خان محمد چانڈیو کی اس بات پر مجھے میرپور ساکروں کے عبدالعزیز کی بات یاد آ گئی۔ وہ ابھی کل ہی کھیتوں کے بیچ کھڑے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ ملک غریبوں سے بھرا پڑا ہے اور ان کی حالت آج بھی اچھی نہیں۔ میں نے پوچھا کہ پھر اس کا کیا علاج ہو، اور ایک چھوٹے سے قصبے کے اس سادہ سے باشندے نے جواب دینے میں دیر نہیں لگائی۔ میں نے کہا، عزیز صاحب، ان کسانوں، مزدوروں اور محنت کشوں کی خاطر کیا کیا جائے؟ جواب ملا، میں کہتا ہوں کہ سب چیز بند کر دو، اب ہر چیز بند کر دو۔ آپ پوری کا پورا جو بھی پلان ہے وہ اس طرح بناؤ کہ ہر ایک آدمی، ہر ایک شخص، ہر ایک عورت اس کو جدید طریقے پہ تعلیم سے استوار کیا جائے۔ اس کا حل صرف یہی ہے۔ آپ سارے لوگوں کو سہارا نہیں دے سکتے، کوئی ایجنسی، کوئی گورنمنٹ ساری مخلوق کو سہارا دے کر چلا نہیں سکتی، اس کو بیساکھیوں کے طور پر استعمال نہیں کر سکتی۔ اس کا حل صرف یہ ہے کہ لانگ ٹرم پالیسی ایسی بنائی جائے کہ کوئی انسان ان پڑھ نہ رہے، اس کو جدید تعلیم سے استوار کیا جائے۔ اس کینسر کا ایک قسم کا مرض ہے، اس کے علاج صرف تعلیم ہے۔ آپ لوگوں کو پڑھا دو، آپ کا کوئی حق چھینے گا نہیں، آپ کو کوئی بنجر نہیں ہونے دے گا، آپ کا دریا کا رخ کوئی نہیں موڑے گا، آپ کی زمین کوئی فوجی نہیں لے گا، کوئی وڈیرا بیٹھ کر آپ کے خلاف سازش نہیں کرے گا، کوئی سیاستدان بیٹھ کر آپ کو چیٹ نہیں کرے گا، بلیک میل نہیں کرے گا۔ آپ تعلیم حاصل کر لیں گے، آپ اس علاقے کو بچا لیں گے۔ اس کا میرے پاس آخری حل ہے۔ اور یہ سوچ کر مجھے بھی اچھا لگا کہ یہ سارے ہاری، یہ تمام کاشتکار پڑھ لکھ جائیں تو اس سرزمین کا مقدر بدل جائے۔ مگر اس وقت مجھے ٹھٹا کے چھوٹے سے گاؤں مور چھڑائی کے ایک غریب کسان کے 9 عمر بیٹے کی بات یاد آ گئی۔ وہ کھیتی باڑی بھی کرتا تھا اور اسکول بھی جاتا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ تعلیم پانے کہاں جاتے ہیں؟ بگان ہائی اسکول، وہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ 8 میل 8 میل ہے۔ کیسے جاتے ہیں آپ؟ پیدل۔ آپ کس جماعت میں پڑھ رہے ہیں؟ 8ویں جماعت۔ اچھا، تو کتنی دیر میں پہنچتے ہیں آپ، اور شام کو کتنے بجے واپس آتے ہیں؟ 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہاں جو یہ کاشت ہو رہی ہے، اس میں بھی حصہ لیتے ہیں؟ ہاں تو پھر آپ کو فرصت کیسے ملتی ہوگی پڑھنے کی؟ وقت مل جاتا ہے پڑھنے کا؟ ہاں وقت ملتا ہے۔ اچھا، یہ سارا کام آپ کو کاشتکاری کا، گنے کی کاشت کا، یہ سب آتا یہ ہے؟ بھی میں کرتا ہوں۔ آپ کو سب آتا ہے یہ سارا کام؟ تو آپ جب تعلیم پوری کر لیں گے تو یہاں کھیتوں میں کام کریں گے یا پھر شہر میں جا کے ملازمت ڈھونڈیں گے؟ ہم شہر میں ملازم کریں۔ پھر یہاں کام نہیں کریں گے نہیں۔ زمینوں پہ؟ نہیں، کیوں؟ ملازمت کرتے ہیں۔ ملازمت کریں گے؟ ہاں۔ یہاں زمینوں پہ کام نہیں کریں گے؟ نہیں، کیوں؟ پھر نہیں کریں گے۔ آپ پڑھ لیں گے تو پھر ان زمینوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ہاں، چلے جائیں گے۔ دریائے سندھ کے کنارے بسنے والے اس غریب لڑکے کی بات پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں، اور رئیس خان محمد چانڈیو کا وہ جواب بھی کسی تبصرے کا محتاج نہیں، جس میں ان کی مسکراہٹ بھی شامل تھی، ہنسی بھی اور قہقہا بھی۔ جب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے بزرگ کس زمانے میں دادو سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، یہ مجھے یاد نہیں ہے، ہاں اس کی پوری ہسٹری مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آپ کو میں پڑھ کے بتاؤں گا۔ ہاں کس طرح کیوں اس علاقے میں کیا کشش رہی ہوگی، یہ تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا۔ پرسکون علاقہ تھا اس زمانے میں، اس وجہ سے یہ کشی رہ گئے، سیٹل ہو گئے۔ یہ بتائیے کہ اب جب باقی سندھ پرسکون نہیں ہے تو آپ کا علاقہ اب کیسا ہے؟ ہمارا علاقہ اب بھی پرسکون ہے، جیسا پہلے تھا ویسے ہی ہے، کیونکہ سندھ میں تو ابھی حالات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، ڈاکوؤں کی وجہ سے پوری بگڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ڈاکو واکو کچھ نہیں ہے۔ رات ہم یہاں کھلے دالان میں اطمینان سے سو گئے۔ ہاں یہی تو بات ہے، یہاں ڈر نہیں ہے ہمیں، کیونکہ یہاں ہمیں سمندر بیچ میں پڑتا ہے کہ ڈاکو یہاں سے ڈاکہ ڈال کے جائے گا تو آگے پکڑا جائے گا، اگر پیچھے جائے گا تو سمندر میں ڈوب کے مرے گا، یہی بات ہے۔ ذہنی سکون اور اطمینان آپ کو ماشاءاللہ ہے، خدا کرے ہمیشہ رہے۔ اس کی کیا ایک پہچان یہ نہیں ہے کہ آپ نے، ظاہر ہے یہ کام اطمینان کے اور سکون کے ہوتے ہیں، آپ نے اپنے گھر میں 2 ہرن لا کے پالے؟ یہ بھی آپ مزہ سوال کر رہے ہیں۔ ہرن تو شوق کی چیز ہے پالنے کی، تو ہر آدمی کوئی بھی چیز پال سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کوتھن
उठन का कुकार जो नकी सुन जे सदको हड़ो मोमूनन में पैरु हजारो संगार हमल चय जहकार जो हो त मिली विए मुहब में खुशू आई खिलन जो मुझो पुनू खणी जो पाण सा हाणे घुर्ज हो तरे फानी सोत थियण ओ मु जॾी जो जियण जो कोन जान बचत रे लालम ला